नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। कुरान के साथ सफ़र में आज हमारी जो सूरत है, सूरत आला, इंशाअल्लाह आज हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कुरान के साथ इस सफ़र में जो हमारी सूरत आला है वो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। सूरत आला जैसे नाम ही इस आयत में पहली आयत जो है सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला के साथ शुरू हुई है और इसकी वजह तस्मिया यानी कि जो उसका नाम है पहली ही आयत में इसके नाम के साथ ये सूरत शुरू की गई है। अल उल्म किसी चीज के बुलंद तीन हिस्से को कहा जाता है। ताला बाप तोफाल से है जिसके मायने है नहायत ही बुलंद। ताला यानी कि नहायत ही बुलंद और परवरदिगार के अल आला होने के मायने ये हैं कि इसकी जात इस बात से बुलंद है कि किसी मखलूक को इस पर क्यास किया जाए या इसे दूसरों की तरह समझा जाए। सब्बे इसमें रब्बे कल आला। अल्लाह ए परवरदिगार, ए पैगंबर अपने परवरदिगार जलील कदर के नाम की तस्बीह बयान करो। आगे ज़माने नज़ूल इसका है। सूरत अल आला का क़याम मक्का के पहले दौर 390 में आप पर नाज़िल हुई जब इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी और जब इब्तदाई अयाम में आप वही को सुनकर याद करने की कोशिश किया करते थे। इस सूरत का कुछ हिस्सा ग़ालिबन ऐलान के बाद दूसरे दौर के ज़माने में तस्कीर में नाज़िल हुआ। फजीलत में हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा और ईदैन की पहली रकत में सूरत अल आला और दूसरी रकत में सूरत गाशिया पढ़ा करते थे और वितर की पहली रकत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत फातिहा के बाद सूरत आला पढ़ते थे। किताबी रब्त इस सूरत का पिछली सूरत आरिफ में कुरान की बारिश से दिलों की खेती में ईमान की फसल उगाने की तरगीब थी कि कुरान की बारिश हो। जैसे बारिश बरसती है तो मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, इसी तरह जब कुरान इंसान के ऊपर पड़ता है उसकी रहमतें और उसकी बरकतें और उसका इल्म से इंसान मुस्तफीद होता है तो वो दिलों की खेतियों को इसी तरह सैराब करते हैं और उसकी खेतियां इसी तरह फसल उखाने के काबिल हो जाती है। यहाँ दूसरे सूरत आला में भी बताया गया कि कुरान की नसीहत को, जो कुरान में अल्लाह ताला ने नसीहतें की, उसके लिए जरूरी है कि हमारा दिल में ये अल्लाह का डर हो, खौफ हो। जब तक जिस दिल में अल्लाह का डर और खौफ नहीं होगा उस पे कुरान असर नहीं कर सकता, कुरान की नसीहत ऐसा नहीं कर सकती। और ये हम देखेंगे जो आज दो हम सूरतें पढ़ेंगे उसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएगी ये बात। सूरत आला और अगली सूरत गाशिया दोनों में फज़क्किर के अल्फाज से नसीहत करते रहने का हुक्म दिया गया। और अहम इसके कलीदी जो अल्फाज हैं, सूरत आला की पहली आयत ही में सब्बे के अल्फाज से अल्लाह ताला की बेअबी का इतराफ करते हुए खालिस तौहीद इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। और इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदर के अल्फाज से कुरान के जरिए से मुस्तकिल नसीहत करते रहने की हदायत की गई कि आप मुस्तकिल, आपका काम है नसीहत करते रहना। बस कोई डंडा लेके के पीछे पड़ना और उनको लाजमी अमल करवाना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था सिर्फ पहुंचा देना। और मौजू है इसका तौहीद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और आखिरत। और हम देखेंगे कि इस सूरत में हमें और क्या क्या अपने जो दीन और अपने लाइफ के हिसाब से जो हमें टिप्स मिल रही हैं, जो हमें अमल के लिहाज पहलू के लिहाज से जो काम मिल रहे हैं, हम उसको कितना अपनी जिंदगियों पे लागू करेंगे। मजमून है मरकजी मजमून में इसमें तस्बीह और तज़कीर बिल कुरान जारी रखिए, यानी कि अल्लाह का जिक्र और तस्बीह और जिक्र ही कुरान के साथ जारी रखिए। और अहले खशियत यानी कि जो डरने वाले हैं, जो अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं, तो दावत तज़कीर से फायदा उठाते हैं। इनके जो तज़कीर का मतलब होता है जिक्र की दावत और डराने की दावत, डराना। तो ये जो जहन्नम से डराना और जन्नत की खुशखबरियां देना, जिनके दिलों में डर होता है ना, वही अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं।
اور پھر فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور نفس تزکیہ کے پروگرام میں عمل شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. جو ان کی دنیا ہے وہ ان کے اس ایم اور اس پروگرام میں حائل نہیں ہو سکتی. اس صورت میں بھی 5 مرحلے ہیں اور پہلے مرحلے میں تخلیق اور ربوبیت کو مان کر تسبیح کرنے کی دعوت دی گئی کہ سبح اسم ربک الاعلی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح بیان کرو. رب کے نام کی تسبیح بیان کرو یعنی کہ اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو. ان کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں, کئی معنی اس کے ہو سکتے ہیں, کئی اس کے مراد معنی لے سکتے ہیں ہم. جیسے نمبر 1 پہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہے, اور ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موزوں نہیں, یا جن میں ان میں کوئی نقص ہے, کوئی گستاخی ہے یا کوئی شرک کا پہلو نکلتا ہے, تو ایسے نام نہیں استعمال کرنے چاہیے. یا جن میں اس کی ذات یا صفات یا اس کے کاموں کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جاتا ہو. اس کار کے لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے یا جو دوسری زبان میں ان کا صحیح ترجمہ ہو. اس کے علاوہ ہم اپنے پاس سے اللہ کے نام نہیں بیان کر سکتے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی آیتوں سے مظاہر ہے. اب ہم اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو استاد نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسانوں کے لیے مخصوص ہے. تو علیم ہے, خبیر ہے, علی الکبیر ہے, مطلب جو نام اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہمیں ملتے ہیں ہم انہی ناموں سے اپنے رب کو پکاریں گے. اپنے پاس سے جو مخلوق کو دیے جانے والے نام ہیں یا جن سے گستاخی ہوتی ہے یا جن سے بے ادبی ہوتی ہے, ہم وہ نام اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو دوسرے ہے کہ اللہ کے لیے مخلوقات کے نام سے یا مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں جیسے نام استعمال نہ کیے جائیں. اور کچھ صفاتی نام جیسے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ بندوں کے لیے اس کا بھی استعمال جیسے مثلاً رؤوف الرحیم, کریم, سمیع, بصیر. تو ان میں بھی بہت احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ بندے کے لیے اس کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح اللہ کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ اللہ رؤوف الرحیم ہے, اللہ کا رحم کہیں سماتا نہیں. تو بندے کے لیے جب آئے گا رحیم تو پھر عبد الرحیم, رحم کرنے والے کا بندہ. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے, کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت پر نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو. مثلا ہنسی مذاق میں یا ہم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یا کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے. دیکھیں ہم اچھا کام جو بھی کام دنیا کے شروع کرتے ہیں تو دنیا کے لحاظ سے بھی شروع کرتے ہیں, ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. لیکن کوئی گناہ کا کام یا اللہ کی ناپسند کا کام یا حرام کام لیتے ہوئے ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں. اب یہ اللہ کے نام کی طرح سے توہین ہے کہ تو ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں اور اوپر سے اس کا نام لے کے. تو اس سے بھی بچنا ہے. ایسی مجلسوں میں اس کا نام لینا جہاں لوگ بےہودہ گوئیاں میں مشغول ہوں اور اس کا ذکر سن کر مذاق اڑا دیں, یا ایسے موقع پر اس کا نام پاک زبان پر لانا جہاں اندیشہ ہو کہ سننے والا ناگواری سے سنے گا. مثلا اگر کوئی مانگنے والا آیا تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی یہ تمہیں اللہ دے گا. اب جب ایک بندے کو وہ کسی کے در پہ آئے, سائل کو خالی لٹائیں تو اس کو ناگوار گزرتا ہے. اب ایسے ناگواری میں ہم اس پہ اللہ کا نام لے دیں کہ بھائی تمہیں اللہ دے گا, تو اس کو ایسے موقع پہ بھی اللہ کا نام نہیں لینا کہ وہ ناگواری کے ساتھ سنے. تو ایسی تمام چیزوں کو بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے اللہ کے ناموں کا استعمال کرنا ہے, اور وہ بھی جو قرآن میں موجود ہے. اللہ کے نام انہی ناموں سے اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. الذی خلق فسوی, جس نے پیدا کی اور تناسب قائم کیا, یعنی زمین سے آسمانوں تک کائنات کی ہر چیز کو پیدا کی. جو چیز بھی پیدا کی اسے بالکل درست اور درست بنایا, رائے راست پہ اس کا توازن تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا, اور اس کو ایسی صورت پر پیدا کیا جیسی چیز اس کے بہتر صورت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایسی صورت میں بنایا کہ اس سے بہتر نہیں اور ہو سکتی تھی, اپنی طرف سے بہتر اور خوبصورت. یہی بات ہے جو صورت سجدہ میں یوں فرمائی گئی, الذی احسن کل شیء خلقہ,
آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جس نے ہر چیز جو بنائی خوب بنائی، زبردست طریقے سے بنائی. والذی قدر فہدا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی. یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر لیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے، اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، اس کی صفات کیا ہو، اس کا مقام کس جگہ پر ہو، اس کے لیے بقا اور قیام، اور اس کے جو کام کرنے کے جس کے لیے بنایا گیا ہے کام کے لیے، وہ کس طرح ہو، کس وقت ہو، کس وقت وجود میں آئے یہ چیز، کب تک اپنے حصے کا کام کرے اور کب تک کس طرح یہ ختم ہو. یعنی پوری سکیم کا مجموعہ اس کی تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری سکیم بنائی. والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی یعنی پوری سکیم سے. ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں تو پوری سکیم پلانر بناتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کام شروع کرتے ہیں. تو اس نے پوری سکیم بنائی یعنی اس سکیم کو تقدیر کا. اور یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اور مجموعی طور پر پوری کائنات کے لیے بنائی. اور اس کے معنی یہ ہے کہ تخلیق کسی پیشگی منصوبے کے بغیر کچھ یوں ہی الگ شلب کر کے نہیں بنائی، بلکہ اس کے لیے پورا منصوبہ خالق نے اللہ کے پیش نظر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کے مطابق کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی وہ اس منصوبے کے مطابق ہی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے کلمہ کن کے مطابق ہی ساری چیزیں مارز وجود میں آ رہی ہیں. والذی اخرج المرعى، اور جس نے نباتات اگائیں. اب نباتات اللہ تعالیٰ نے اگائیں، اور یہ جو اس نے تقدیر بنائی اور اس کے تحت ساری چیزیں اپنے کام کری نا، اس کو ہم تھوڑا سا پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو نہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو بھی چیز بنائی جس کام کے لیے پیدا کی اس کو اس کے انجام دینے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس کا انجام کیسے ہو. بالفاظ دیگر وہ محض خالق ہی نہیں بلکہ ہادی بھی، اسے راستہ بھی دکھایا. اس نے یہ ذمہ بھی لیا کہ جو چیز جس حیثیت میں اس نے پیدا کی ہے اس کو ویسی ہی ہدایت دے جس کے وہ لائق ہے، اور اسی طریقے سے ہدایت دے جو اس کے لیے موزوں ہے. ایک قسم کی ہدایت زمین، چاند، سورج، تاروں، سیاروں کے لیے جس پر وہ سب چل رہے ہیں. یعنی کہ اللہ نے ان کو بنا کے ان کو ہدایت پہ لگا دیا کہ یہ تمہارا کام ہے، تم نے یہی کرنا ہے. اب وہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، وہ ٹکراتے نہیں ہیں، وہ کسی کے مدار میں گھستے نہیں ہیں، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور اپنے حصے کا کام سر انجام دے رہے ہیں. اور ایک قسم کی ہدایت یعنی پانی، ہوا، روشنی، جمادات جو جمی ہوئی چیزیں ہیں معدنیات کے لیے، جس کے مطابق وہ ٹھیک ٹھیک وہی خدمات بجا لا رہے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا. اور ایک قسم کی ہدایت یہ ہے کہ نباتات یعنی کہ جتنے بھی پودے ہیں ان کے لیے جس کی پیروی وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اس کی تہوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں، جہاں جہاں سے اللہ نے ان کے لیے غذا پیدا کی وہاں سے حاصل کرتے ہیں. تنے، شاخیں، پتیاں، پھول، پھل لاتے ہیں اور وہ کام پورا کرتے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. ایک اور قسم کے ہدایت خوشی اور تری اور ہوا کے حیوانات کے لیے بے شمار قسم کے قسمیں، اور ان کے لیے ہر فرد کے لیے جس کی حیرت انگیز مظاہرہ جانوروں کی زندگی اور ان کے کاموں پر علانیہ نظر آتے ہیں. یعنی کہ یہ چیزیں بنا کے تو یہ جانوروں کی جو زندگی ہے نا یہ علانیہ طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں، کہ حتیٰ کہ ایک دہریے نے یہ بھی ماننے پر مجبور ہو گیا. اب دہریہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، کسی نبی کو مذہب کو نہیں مانتا، وہ نیچر کو یہ دنیا ہے، یہ قدرتی مناظر، یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں اسی طرح بنی ہوئی ہیں، اسے کسی نے نہیں بنایا، ایسے لوگوں کو دہریے کہتے ہیں. جو وقت کو اور زمانے کو کہ یہ وقت ہی ہے بس اسی طرح شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں. تو دیکھیں جو یہ دہریے قسم کے ہوتے ہیں ان کی عقل کتنی کم ہوتی ہے، کتنے بچوں سے بھی کم حیثیت سے یہ سوچتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ماننے پہ مجبور ہیں یہ دہریے قسم کے بھی کہ یہ مختلف قسم کے جو جانور ہیں نا ان کو کوئی ایسا الہامی علم حاصل ہوتا ہے جو انسان کو اپنے حواس کو درکنار اپنے آلات کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا. مطلب ایسا الہامی کا مطلب ہوتا ہے کوئی آسمان کی طرف سے آیا ہوا علم ان جانوروں کو بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں کوئی جانور جیسی
پیدا ہوتے ہیں تو ماں کا اپنی اپنی جو بھی ان کی مدر ہوتی ہیں ان کا دودھ پینا شروع ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو ایسے الہامی طور پر سکھائی گئی ہیں. پھر انسان کی دو الگ الگ نوعیتوں کی ہدایتیں ہیں جو اس کی دو الگ حیثیتوں سے مطابقت رکھتی ہیں. ان کے جو انسان کو ہدایت دی گئی دو قسم کی ہے. ایک وہ ہدایت جو اس کی زندگی، جتنی بھی زندگی ہے نا اس کے لیے، جیسے مثلا وہ ایک بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، دودھ پینا سیکھتا ہے، پھر وہ جس کے مطابق انسان کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر، میدا، آنتیں، اعصاب، رگیں، شریانیں سب اپنا اپنا کام کیے جا رہی ہیں. انسان کے بس پہ تو نہیں اپنے آپ کو بنانا اور اپنا نظام بنانا، دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے ساری چیزیں بنانی. تو یہ اللہ نے بنائی ہیں اور اس کے اندر ایک نظام رکھ دیا ہے. وہ جتنا نظام اللہ نے کیا وہ اللہ کے ہدایت کے مطابق چل رہا ہے، بغیر اس کے کہ کسی انسان کو اس کا شعور ہو نہ ہو، اس کا ارادہ ہو، اس کو پتا ہو نہ ہو. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر کے رکھ دی ہے. یہی ہدایت ہے جس کے تحت انسان کے اندر بچپن، جوانی، بڑھاپا اور جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں. اور دوسری ہدایت انسان کو عقلی اور شعوری زندگی کے لیے، جس کی نوعیت غیر شعوری زندگی کی ہدایت سے قطعاً مختلف ہے. کیونکہ اس شعبہ حیات میں، یہ جو ہماری زندگی کا شعبہ ہے نا، انسان کی طرف ایک قسم کا اختیار منتقل کیا گیا. اب جو ہمیں اللہ نے زندگی دی، اب ایک ہدایت تو اللہ نے ہمیں لگا دی جس پہ ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہمارا دل، پھیپھڑے، گردے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. تو دوسری ہدایت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا اور اختیار دے کے اب ہمارے اندر یہ بات چھوڑ دی، چاہے ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں چاہے برائی کا. ماننے والوں کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی، نہ ماننے والوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو رب کریم نے بنائی، اور یہ ہدایت جو چیزیں بنائی گئی ان کو ہدایت دی گئی اور وہ چلتے گئے. انسان کو اس ہدایت کے ساتھ ساتھ اختیار بھی دیا گیا. ساری کائنات میں سب کو اللہ نے ہدایت دی، بنایا، بنا کے ہدایت بھی دی. یعنی کہ والذی قدر فہدی، جسے تقدیر میں پھر اسے راہ دکھائی، یعنی پلاننگ کی، منصوبہ کیا، اسکیم بنائی اور پھر اسے راہ دکھائی. والذی اخرج المرعی، جس نے نباتات اگائیں ان کو بھی رہنمائی کی، ہدایت دی. فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا. اب یہ جو نباتات ہے نا، جہاں پہ مرعا کا جو لفظ آیا ہے، یہ ویسے تو جانوروں کے چارے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو آئے گا نا وہ سب کے لیے. ایسا چارہ نہیں صرف جو حیوان کھائیں بلکہ انسان، چرند سب کے لیے. اور فجعلہ غثاء احوا، پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. یعنی وہ صرف بہار ہی لانے والا نہیں ہے، خزاں بھی اللہ تعالیٰ لاتا ہے. تمہاری آنکھیں اس کی قدرت کے دونوں کرشمے دیکھ رہی ہیں. ہماری آنکھیں جو اپنے بنائی ہیں، ہم رب کی ذات کے قدرت کے کتنے کرشمے دیکھ رہے ہیں. ایک طرف تو وہ ایسی ہری بری نباتات اگاتا ہے جس کی تازگی اور شادابی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اسی نباتات یعنی کہ جو پودے ہیں ان کو زرد کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے، سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے کہ جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں. اس لیے کسی کو بھی یہاں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا، اس کی زندگی میں خزاں نہیں آئے گی. بلکہ بہار، خزاں، یہ سارے کام جو اس نے کی، یہ رب کی ذات نے ہی اس کو سجائے، دکھائے، اور یہ بندے ہی کے لیے کہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. جس سے تمہیں زندہ کیا وہ تمہیں مار بھی سکتا ہے، جو تمہاری زندگی میں خوشحالی لاتا ہے وہ تمہاری زندگی میں بدحالی بھی لا سکتا ہے. جس نے تمہیں اطمینان کی زندگی دی وہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے. تو رب کی ذات نے، دیکھیں یہ اگر پورے اس پیراگراف کو ہم دیکھیں نا تو ہمیں غور کرنے سے ایک چیز سمجھ آتی ہے. تسبیح کے بغیر توحید کی تکمیل نہیں ہوتی. جب تک ہم رب کی تسبیح، سچی تسبیح نہیں کرتے نا، اس ٹائم تک توحید کی بھی مکمل نہیں ہوتی. اور ہر چیز جو ہے نا اس کے جو پیدائش ہے وہ 4 مراحل سے گزرتی ہے. یعنی تخلیق، پہلے سب اسم ربک الاعلی، اللہ جی خلق فسوی، خلق تخلیق، فسوی تسویہ، تقدیر،
فقدرہ اس میں تقدیر آ جاتی ہے، اور پھر فہدا اور ہدایت. تو ہر چیز کو ڈیزائن دیا گیا، اسے وجود میں لگایا گیا، اس کی صلاحیتوں کے دائرہ کار کی تعین کیا گیا، پھر ہر چیز کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنے کی ہدایت دی گئی. وہ زمین میں نباتات کو پیدا کرتا ہے، پھر انہیں بالکل خشک کر دیتا ہے. چنانچہ ایسی کائنات کے خالق کی یہ کاریگری پر غور کر کے، غور و فکر سے کام لے کے کہ بے عیبی کا اعتراف کرنے یعنی تسبیح کرنے کا مشورہ دیا گیا. تسبیح اللہ کی سچی پاکیزگی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا. اللہ تعالیٰ تو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک ہے. تیرا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. مجھے اپنی زندگی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. تو نے زندگی کا جو بھی امتحان رکھا مجھے قبول ہے. جو بندہ یہ کہے کہ وہی سچی تسبیح بیان کر سکتا ہے، جو بندہ اس طرح رب کی تسبیح بیان کرے یہ احساسات کے ساتھ، تو وہی سچی تسبیح بیان کر سکتا ہے. پھر اگلے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں، اس دوسرے پیراگراف میں قرآن پڑھو، قرآن پڑھوانا اللہ کے ذمہ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ کہ میرے ذمہ، آپ بس اسے سنیں، جو اللہ نے پڑھایا آپ اس کو پڑھیں تو یہ آپ کو بھولے گا نہیں. سنقرئک کا فلا تنسیٰ، ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے. تو اللہ کی ذات پاک پڑھا دے گی تو پھر کیا ہے کہ وہ نہیں بھولیں گے. کس کو کہا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم تمہیں پڑھا دیں گے قرآن. یا جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے قرآن پڑھتے تھے. تو پھر تم ایسے قرآن جو پڑھ رہے ہو نا تو پھر تم بھولو گے نہیں. حاکم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے، ابن مرویہ سے حضرت عبداللہ نے بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے کہیں بھول نہ جائیں. تو مجاہد اور کلبی کہتے ہیں کہ جبریل وحی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصے دہرانے لگتے تھے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گا. اس بات کا کوئی اندیشہ آپ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ بھی آپ بھول جائیں. یہ تیسرا موقع ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا. اس سے پہلے دو موقع ہیں، ایک سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اور سورۃ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک میں بیان کیا گیا. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن جس طرح معجزے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، اسی طرح معجزے کے طور پر ہی اس کا لفظ لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ بھی کر دیا گیا ہے. اور اس بات کو کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا گیا کہ آپ اس میں سے کوئی چیز بھول جائیں یا اس کے کسی لفظ کی جگہ کوئی دوسرا ہم معنی لفظ آپ زبان مبارک سے ادا کریں. تو ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پڑھایا گیا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آگے پہنچایا اور سیم ٹو ایز اٹ از آگے پہنچا دیا. الا ماشاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ اس کو بھی جانتا ہے. اس فکرے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کا لفظ بلفظ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جانا آپ کو اپنی قوت کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا، ورنہ اللہ چاہے تو اسے بلوا بھی سکتا ہے. اور یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بنی اسرائیل صورت ہے اس کی آیت نمبر 86 میں کہ اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تمہیں عطا کیا. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وقتی طور پر آپ کو بھول چوک ہو گئی ہو اور آپ کا کسی آیت یا کسی لفظ کی کسی وقت بھول جانا اس وعدے سے مستثنا ہے، وہ چیز اس وعدے میں شامل نہیں ہوتی. وعدہ جس بات کا کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ مستقل طور پر قرآن کے کسی لفظ کو بھول جائیں. تو اس کے لیے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے دوران میں سے ایک آیت چھوڑ گئے. نماز کے بعد ابی بن کعب نے پوچھا کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا تھا. منسوخ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، ناسخ وہ ہوتا ہے حکم جو نیا حکم آتا ہے، اور منسوخ جو اٹھا لیا جاتا ہے. تو قرآن پاک کے کچھ آیتیں ناسخ ہیں اور کچھ منسوخ ہیں. تو ہمیں ناسخ اور منسوخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دے کے پھر بعد میں
उसका हुक्म खत्म कर दिया। वो आयतें मौजूद हैं लेकिन हुक्म बाकी नहीं है। बाज ऐसे है कि मतलब हुक्म बाकी है, आयतें मौजूद नहीं है। नासख और मनसूख में भी किस्में हैं। तो अल्लाह के नबी से फरमाया नहीं, मैं भूल गया था। इनके वक्ती तो थोड़ा बहुत भूल जाना वो उसमें नहीं है, परमानेंट मुस्तकिल तौर पर ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी कोई चीज भूल जाए। वन यु, वन युसरी करो, वन यस्सिरु का लिल युसरा, और हम तुम्हें आसान तरीके की सहूलत देते हैं। अब आसान तरीके की सहूलत में क्या आ जाता है कि आसान रास्ते पे चलाएंगे, रब की तरफ से ऐसा रास्ता जिसकी तरफ तुम्हें चलाएंगे। और जो रब ने हमें जिस रास्ते पे लगा दिया उसमें सहूलतें भी देना रब का काम है। रास्ते पे चलाना और उस पे सहूलत देना वो भी रब का है, ये रब ही की तरफ से होता है। फिर अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं तज़कीर बिल कुरान का हुक्म, फज़क्किर इन नफ़ातिज़ ज़िक्रा, लिहाजा तुम नसीहत करो अगर नसीहत नाफे हो। वैसे तो ये लफ्ज़ आम है और इसका मतलब यह है कि अल्लाह हर चीज को जानता है, ख्वाह ज़ाहिर हो या मख्फी। यानी कि फज़क्किर इन नफ़ातिज़ ज़िक्रा, लिहाजा तुम नसीहत करो अगर नसीहत जो है वो नाफे हो। अब नसीहत किसे की जाएगी, कौन से लोग हैं जिनको नसीहत करेंगे तो फायदा होगा। किन लोगों को समझाया जा सकता है जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। इसके दो फिक्रों को अलग अलग समझा जाता है कि पहले फिक्रे का मतलब है उन्होंने ये लिया कि हम तुम्हें एक आसान शरीयत दे रहे हैं जिस पर अमल करना सहल आसान है, यानी कि दीन इस्लाम पे अमल करना बहुत आसान है। और दूसरे फिक्रे का ये मतलब है कि नसीहत करो अगर वो नाफे फायदा मंद हो। लेकिन हमारे नजदीक फज़क्किर का लफ्ज जो है ना दोनों फिक्रों को बाहिम मरबूत करता है, मिला देता है, और बाद के फिक्रे का मजमून पहले फिक्रे को मजमून पर मुर्तब हो जाता है। इसलिए हम इस इरशाद इलाही का मतलब ये समझते हैं कि ए नबी, हम तबलीग दीन के मामले में तुमको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते कि तुम बहरों को सुनाओ, अंधों को राह दिखाओ, बल्कि एक आसान तरीका तुम्हारे लिए मुयसर किए देते हैं। और वो तरीका ये है कि नसीहत करो जहाँ तुम्हें ये महसूस हो कि कोई इससे फायदा उठाने के लिए तैयार है, वहां नसीहत करो। अब ये रही ये बात कि कौन इससे फायदा उठाने के लिए तैयार है तो कौन नहीं, तो जाहिर है कि इसका पता तबलीग आम ही से पता चल सकता है। इसलिए आम तबलीग तबलीग तो तबलीग जो अल्लाह का दीन है उसको जारी रखेंगे, मगर इससे तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह के बंदों में से उन लोगों को तलाश करो जो इससे फायदा उठाकर राय रास्त इख्तियार कर ले। कि कौन बंदे फज़क्किर इन नफ़ाति ज़िक्रा, लिहाजा हम तुम्हें नसीहत करेंगे, तुम लिहाजा तुम नसीहत करो अगर नसीहत नाफा हो। अब नसीहत करो अगर नसीहत फायदा मंद हो, तबलीग दीन पहुंचाते रहो, दीन का काम करते रहो। और किन लोगों को, जो वाकई ये नसीहत कबूल करना चाहते हैं उनको ये फायदा भी देगी। लेकिन जो ठुकराते हैं, मुंह मोड़ते हैं, इसकी तरफ नहीं आते, उनको फायदा भी नहीं होगा। ऐसे लोगों के पीछे मत पड़ो जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनके मतलब देखिए हम तजर्बे बार हर दफा कर चुके हैं कि उनको बताने से वो कोई नसीहत कबूल नहीं करते। और ये करीब करीब वही मजमून है ना जो सूरत आबासा में दूसरे तरीके से यूं बयान किया गया कि जो शख्स बेपरवाही बरतता है उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि वो ना सुधरे तो तुम पर इसकी क्या जिम्मेदारी। यानी कि नबी वसल्लम को कहा गया था ना कि जो तो आपकी तरफ दौड़ता हुआ आया है तो आप उसे मुंह फेर लिया, और जो बेपरवाही बरते आप तो उसकी तरफ जाते हो। हालांकि वो इस्लाम कबूल करें ना करें आप पे इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं, करेंगे तो अपना फायदा, नहीं करेंगे तो अपना नुकसान है। जहां पे वही बात की जा रही है कि नसीहत उन्हीं फायदा, तुम नसीहत करते रहो, तुम्हारी नसीहत उन्हीं फायदा देगी जो नसीहत कबूल करना चाहते हैं। तो जो खुद चाहता है, जो अमल करना चाहता है उसको फायदा देगी। जो अमल नहीं करना चाहता, कुरान से दूर भागते हैं, उस पे कुरान का असर भी नहीं होता। आप देखें अब्दुल्ला बिन अबई को, नबी पाक सल्लम की मजालिस में जाता था, नबी पाक सल्लम मौजूद थे, फरिश्ता जिब्रील अमीन वही लेके आता था, इतनी रहमतें बरकतें उतरती थी, उस हालत में भी उसको अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी। उसने तौफीक किस वजह से नहीं, अपनी हरकतों सकनात की वजह से, अपनी मुनाफकत की वजह से उसे तौफीक छीन ली गई कि उसको हिदायत मिल गई। तो अब इंसान जो कुरान की तरफ नहीं आता वो ये ना समझे कि वो कुरान की तरफ नहीं आता, अल्लाह उसको लाना ही नहीं चाहता। यानी कि उसके इतने गुनाह हैं
اور اللہ کی نظر میں وہ ایسا ہے کہ اللہ ہی اس کو نہیں چاہتا کہ وہ اپنا کلام سنوائے. وہ کون ہوتا ہے کہنے والا میں نہیں آتا، میں نے قرآن نہیں پڑھنا، میں نماز نہیں پڑھتا، میں یہ، وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کو قرآن سنوائے یا اس کو اپنے ذکر کی طرف آنے دے. سیذکر من یخشا، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، کیونکہ نصیحت وہی قبول کرے گا جو ڈرتا ہے. جس کو اللہ کا ڈر ہوگا نصیحت وہی قبول کرے گا. یعنی جس کے اندر خدا خوف ہو، خدا خوفی ہوگی، اور اس کو انجام بد کا اندیشہ ہوگا کہ کل میرے ساتھ برا انجام ہوگا، اور یہ فکر ہوگی کہ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا، اور وہی اللہ کے اس بندے کی نصیحت کو توجہ سے سنے گا جو اسے ہدایت کرے اور گمراہی کا فرق بتا دے گا، اسے فلاح اور سعادت کا راستہ بتا دے گا، تو وہ اس بندے کی نصیحت کو قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، سچے دل سے ڈرتا ہے. یہ نہیں کہ زبانی کلامی، بعض لوگوں کے تکیہ کلام ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، توبہ توبہ، 7 گناہ بھی کریں، غیبتیں بھی کریں، سب توبہ توبہ، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. یہ تکیہ کلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اس حقیقت میں وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے ڈرنے کا مظاہرہ نہ کراتا پھرا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ اللہ کا ڈر اس کے اندر ہو، رب اور اس کا معاملہ ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہے. اب یہ اعلان کراتے پھرنا اور اپنی تشہیر کراتے پھرنا توبہ توبہ میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں، توبہ توبہ میں، یہ ایک مطلب ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے. یہ طریقہ بھی درست نہیں اور ٹھیک نہیں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت، یعنی کہ اس قرآن کی طرف وہ نہیں آئے گا جو انتہائی بدبخت ہے، وہ اس کی طرف نہیں آئے گا، وہ اسے گریز کرے گا، دور کر بھاگے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں جائے گا. اب یہ جو قرآن سے دور بھاگتا ہے یہ کس میں جائے گا؟ جو بڑی آگ میں جائے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. سخت آگ، بہت بڑی آگ، آگ کا الاؤ جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا. اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نہ زندوں لوگوں میں نہ مرے ہوئے میں. یہ سزا ان لوگوں کے لیے جو سرے سے اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کو قبول ہی نہیں کرتے، مرتے دم تک کفر اور شرک اور دہریت پر قائم رہتے ہیں. یعنی کہ کافر ہیں، مشرک ہیں، دہری ہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے. ارے وہ لوگ جو دل میں ایمان رکھتے ہیں مگر اپنے برے اعمال کی بنا پر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو ان کے متعلق احادیث میں ہے کہ جب وہ اپنی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا، پھر ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی، اور ان کی جلی ہوئی لاشیں جنت کے نہروں پر لا کر ڈال دی جائیں گی، اور اہل جنت سے کہا جائے گا ان پر پانی ڈالو، اور اس پانی سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے پودے درخت پانی پڑنے سے اگاتے نا، اس طرح اگیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مومن مرد ہیں یا جو جن سے گناہ ہو گئے تھے، مسلمان تھے، ان کا تو یہ حال ہوگا، مگر جو بدبخت ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ نہ مرے گا نہ جیے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. جہنم کی آگ اتنی سخت ہے. پھر اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ تزکیے کے لیے نماز ضروری ہے. قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. آپ یہ کون کامیاب ہے، کس نے فلاح پائی؟ پاکیزگی سے مراد کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان لانا، اور برے اخلاق کو چھوڑ کر پھر اچھے اخلاق اپنانا، نیک عمل کرنا. اور فلاح سے مراد دنیاوی خوشحالی نہیں جس کو ہم دنیا کی خوشحالی، بلکہ حقیقت میں کامیاب لوگ، اور دنیا کی خوشحالی اس کے ساتھ میسر ہے یا نہیں ہے، جو آخرت میں کامیاب لوگ. ادا کا رسم ربی فصلی، اور اپنے رب کے نام یاد کیا اور پھر نماز اس نے پڑھی. یعنی یاد سے مراد دل میں بھی اللہ کو یاد کیا اور زبان سے بھی اس کا ذکر کیا، دونوں چیزیں ذکر الہی میں آ جاتی ہیں. اور صرف یہ یاد کر کے رہ نہیں گیا، بلکہ نماز کی پابندی اختیار کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ جس خدا کو وہ اپنا خدا مان رہا ہے، اس کے اطاعت کے لیے وہ عملاً تیار بھی ہے، ان کے وہ عمل کر کے دکھا رہا ہے نماز کی صورت میں، اور اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنے کا اہتمام کر رہا ہے. یہ وہ ثبوت دے رہا ہے اپنا عملی طور پہ. اور پھر اہل خشیت جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اہل تزکیہ کی راہ میں دنیا کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. دنیا چاہے کتنی اٹریکشن والی ہو ان کو نہیں روک سکتی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو.
یعنی تم لوگوں کی ساری کوششیں، ساری فکریں، ساری محنتیں دنیا کی راحت اور آسائش کے لیے، ان کے فائدوں اور لذتوں کے لیے. یہاں جو کچھ حاصل ہو جائے تم سمجھتے ہو کہ بس وہی اصل فائدہ ہے جو تمہیں حاصل ہو گیا، اور یہاں جس چیز سے محروم رہے تمہارا خیال کہ بس وہی اصل نقصان ہے جو تمہیں پہنچایا گیا. ایسا نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. یہ دوسرا مقام ہے جہاں قرآن میں یعنی یہ جو آخرت ہے نا، دو حیثیتوں سے دنیا کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے. کہ ایک یہ کہ اس کی راحتیں اور لذتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، اور دوسرا یہ کہ دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی ہے. کون سے پہلے آئے ہوئے صحیفے تھے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. یعنی کہ جہاں پہ قرآن میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں کی تعلیم کا جو حوالہ دیا گیا، اس سے پہلے سورۃ نجم رکوع 3 میں بھی یہ حوالہ آگے گزر چکا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت اللہ کی ذات پاک نے نا کس طریقے سے انسان کو بتایا، کس طریقے سے اس کی یاد دہانی کرائی کہ بدبخت کون ہے، وہ جو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. اور یہ جو آخری پیراگراف ہے نا، یہ اس میں دیکھیں آپ ہم کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، یعنی کہ نماز جو ذکر ہے وہ کرو گے، کیوں کرتے ہو، یعنی تزکیہ اختیار کرو گے. تم تزکیہ اختیار کرو تو تم دنیا کی زندگی پہ مرے جا رہے ہو. اصل چیز ہے تم تزکیہ اختیار کرو، تم اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے ڈرو. تم اس عارضی چیز کے خواہش مند ہو، اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، اسی کو سب کچھ بنا لیا ہے. دنیا کے اصل میں چیز یہ ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے نا، اللہ کے راستے میں حائل نہ ہو. دنیا ہے اس سے محبت ہے، اس کو اتنا نہ سوار کر لے کہ وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اللہ کی طرف آنے نہ دے. اور دنیا کی محبت سے بچ کر نماز اور ذکر کے ذریعے نفس کی پاکیزگی اختیار کرنے کا آسمانی نسخہ پہلی مرتبہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی تزکیہ نفس کا یہی پروگرام درج تھا. اور یہ صورت غور و فکر کرنے والی صورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ لینے والا اور اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے والا بنائے. عملی زندگی سے تعلق کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. عقیدے بھی درست ہوں، اخلاق بھی سورے ہوئے ہوں، اعمال کی بھی درستی ہو، پاکیزہ اعمال ہوں، اور اپنے رب کا نام لے کر یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تو ان کے لیے فلاح کا مطلب ہے حقیقی اور اصل کامیابی. دنیا کی فلاح ملے نہ ملے، لیکن اصل کامیابی اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے، یہ اصل اور بڑی کامیابی ہے. سوال یہ کہ ہم زندگی کو کس طرح گزارتے ہیں، یہ ہم نے سورت کو دیکھ کے اپنا محاسبہ کرنا ہے. آگے سورت غاشیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ سورت غاشیہ اس کا جو زمانہ نزول ہے نا، وہ ہے یہ اس عام اعلان کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں 405 ہجری میں نبوی میں یہ نازل ہوئی. تو ہجرت کے سال جو مدینہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو وہاں سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا، اور نبوت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبوت ملی تو وہاں سے نبوی کیلنڈر جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ اور نماز دین کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. اب کیوں جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے؟ کہ جمعے کا مجمع بڑا ہوتا ہے، بڑا زیادہ لوگ ہوتے ہیں جامعہ مسجد میں، اور عیدین کی نماز میں بھی بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. تو یہ صورت آپ دیکھیں، سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ پڑھنے کی وجہ انسان کو ہلانا، جوڑنا. کیا انسان تو جا کدھر رہا ہے، تو نے جانا کدھر تھا، تیری منزل کیا تھی، تیرا مقصد کیا تھا، اور تو نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کس چیز پہ لگ گیا، کس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کتابی رابطہ ہم دیکھتے ہیں پچھلی سورۃ الاعلیٰ کی طرح یہاں پہ بھی سورۃ غاشیہ میں فذکر کے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اور تذکیر کی ہدایت موجود ہے. پچھلی سورۃ اعلیٰ میں جسے نار الکبریٰ کہا گیا، اسے یہاں عذاب الاکبر کہا گیا. وہ نار الکبریٰ بڑی آگ، اور یہاں پہ عذاب الاکبر بڑا عذاب. اہم
کلیدی الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر بتایا گیا کہ آپ صرف مذکر ہیں، ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو تنبیہ کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، واعظ اور نصیحت سے کام لے سکتے ہیں، داروغہ نہیں ہے کہ پیچھے ہی پڑ جانا اور ڈنڈے کے زور پہ کام نکلوانا، یہ کام نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور داعیے دین کا بھی یہی کام ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ، مجادلہ احسن کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی بات پہنچاتا رہے، ایسے طریقے سے جو لوگوں کے دلوں میں اترے، ایسے طریقے سے سخت ترش رویہ کے لوگ بھاگ جائیں، جو آ بھی رہے ہیں وہ بھی دین سے بھاگ جائیں۔ ہمارا عموماً طریقہ، ہم دینی طبقے کا، دینی جماعتوں کا کیا ہوتا ہے، اگر دین آ جاتا ہے تو دوسروں پہ ٹونٹ شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اصل میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے آیا۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم پڑھ کے تو اس کے اندر یہ غلطی ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم نے قرآن دوسروں کے لیے پڑھے، اپنے لیے نہیں پڑھا۔ تو ہے نبی، آپ دروغہ نہیں ہیں، قرآن پڑھتے سناتے جائیں، جن کے اندر خیر ہوگی وہ اس پہ عمل کرتا جائے گا، جو بڑا بدبخت ہوگا اس نے تو ارادہ ہی کر لیا جنت میں جانے کا، اس پہ اثر نہیں ہوگا، وہ منہ موڑے گا، منہ پھیرے گا، اس سے دور بھاگے گا۔ تو زبردستی توحید اور اسلام کا اقرار کروانا مطلب نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو اپنی مرضی اور اپنے اختیار کو استعمال کر کے اپنے شوق اور اپنی مرضی سے رب کو پہچان کر رب کی طرف آئے، یہ انسان کے فریڈم آف فیتھ، مذہبی اختیاری کا مضمون ہے، اور اخلاص اور محبت کے ساتھ دلائل کے اعتباروں سے مسلح ہو کر دین کی تبلیغ دینی چاہیے، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اور اخلاص ایک ہونے چاہیے، محبت اور دلیل صحیح ہو، قرآن کی آیات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحیح حدیث دے کے تو لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، نہ کہ ان پہ مسلط ہو کے زبردستی، زور آزمائی سے، غصے سے، ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو عمل کروایا جائے۔ موضوع کیا ہے سورت کا؟ توحید اور آخرت۔ اس سورت کے 4 پیراگراف ہیں، اور مکذبین یعنی قیامت کا اخروی انجام پہلے پیراگراف میں ہم پڑھیں گے۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ اب یہ چھا جانے والی کیا ہے؟ چھا جانے والی یہاں پہ قیامت کو کہا گیا، یعنی قیامت جو سارے جہاں میں چھا جائے گی۔ اس مقام پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی ایک جگہ پہ نہیں، پوری کائنات میں آئے گی اور پورے نظام کو درم برم کر دے گی۔ انسان کو مرنے اور مر کے دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ کے سامنے عدالت میں کھڑے ہونے کے تمام مراحل پہ یہ مشتمل ہے، چھا جانے والی۔ وجوہ ہوئی یومئذ غاشیہ، وجوہ ہوئی یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے۔ اب دیکھیں، چہروں کا یہاں پہ نا، یہ مطلب چہروں کا لفظ استعمال کیا گیا، اشخاص نہیں کہا، شخص یا لوگ نہیں کہا، کیونکہ جو چہرہ ہوتے ہیں نا لوگوں کا، سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پہچان کرواتا ہے، تو چہروں کا کہا گیا کہ کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے، بہت زیادہ خوفزدہ، ڈرے ہوئے۔ کیوں ڈرے ہوئے ہوں گے؟ ان کو لگ پتا جا رہا ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، ہم دنیا میں کر کے رہ کے آئے ہیں اور آج ہونے کیا والا ہے۔ عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کر رہے ہوں گے۔ اب یہ چہرے ڈرے ہوئے جو ہیں، یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ سخت مشقت والے ہوں گے، مشقت کرنے والے یہ چہرے۔ اب ان چہروں کا ایک تو یہ یہاں پہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی یہ صورت پڑھیں تو یہ دل کو ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ یہ جو چھا جانے والی آئے گی اور اس میں کچھ چہرے خوفزدہ ہوں گے، وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ جو دنیا میں سخت مشقت کریں، عاملۃ ناصبہ، تھکے جائے ہوں گے، ان کے مشقت کر کر کے ناصبہ تھک رہے ہوں گے۔ دنیا میں ہماری ساری محنتیں، کوششیں، تھکاوٹیں دنیا کے لیے، اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہر بندے کی ایکٹیویٹیز وہ خود جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ اس ایکٹیویٹیز میں کتنا تھک رہا ہے، اور وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو رب کے قریب کر رہی ہیں، رب سے دور کر رہی ہیں۔
میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے کام اگر عین ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق شروع کر دیں اور نیت اللہ کے لیے خالص کر لینا، دنیا کے کام بھی عین دینداری بن سکتے ہیں، اس سے بھی ہم آخرت کما سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ لیکن نیتیں ہماری اللہ کے لیے اگر خالص نہیں ہے نا، تو پھر ہم دنیا کے جتنے بھی کام کریں اس میں تھک رہے ہیں، تو وہ اگر دنیا کے نہیں بھی ہیں، دین کے بھی ہیں، دین کے بھی کام اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اس میں ہم تھک رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جو بھی کام، لیکن اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ سخت مشقت کر کر کے آئے، تھکے ہوئے آئے، تسلا نار حامیہ، شدید آگ میں جلس رہے ہوں، شدید آگ میں جائیں گے، جلسیں گے آگ میں۔ تو ہم دیکھیں ہماری ساری کوششیں، ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری بھاگیں دوڑیں کس کے لیے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کھا لیں، وہ بنا لیں، یہ پڑھ لیں، یہ کورسز کر لیں، یہ بزنس شروع کر دیں، یہ ساری محنت 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 میں تھک رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اپنی نفسوں سے غافل، اپنے گھر والوں سے، اپنے اللہ نے جو حقوق دیے ہیں اس سے غافل، اللہ نے جو فرائض دیے ہیں اس سے غافل، حقوق جو الباد ہیں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق وہ کوئی پورے نہیں کر رہے، بس اپنی خواہش نفس کی تکمیل میں اور جو چیز ہم نے اچیو کرنی ہے اس کو حاصل کرنے کی دھن میں تھک رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، جائیں گے کہاں؟ شدید آگ میں، تسلا نارن حامی، تسلا نارن حامیہ، اس آگ میں جائیں گے، جھلسیں گے۔ یہ جب بھی آیتیں پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ساری کوششیں محنتیں کس کے لیے ہیں، ہماری بھاگیں دوڑیں کس کے لیے، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ تو اس چیز کو فوکس کرنا ہے، اس چیز پہ لے کے آنا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تسقى من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی نے پینے کو دیا جائے۔ اب ایک بندہ دنیا میں محنت کر کے تھک ٹوٹ کے گیا ہے، موت انتظار کھڑی ہے، موت کی سختی، وہ آگے جہنم کی آگ، اور کس سے اس کا استقبال ہو رہا ہے؟ کھولتے ہوئے پانی سے۔ جو اس کو پانی دیا جائے گا چشمے کا کھولتا ہوا، اس سے مہمان نوازی کی جائے گی، اس کو وہ پانی دیا جائے گا اس کو۔ پیچھے بھی محنت کر کر کے تھک ٹوٹ کے آگے گئے ہیں تو آگے بھی عذاب کھڑا ہے۔ یا تو یہ ہو نا، پیچھے ہم محنتیں کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، آگے جائیں تو آرام ملے، چلے وہ ساری ہماری محنتیں کوششیں کا صلہ میں آگے ملے گا آرام کی تو بات بنتی ہے۔ لیکن کتنا بیوقوف ہے انسان، اس دنیا میں تھک رہا ہے، مشقتیں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور آگے جائے گا جہنم انتظار کھڑی ہے اور کھولتا ہوا پانی اس کے لیے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا اس کے لیے نہ ہوگا۔ اب دیکھیں، خاردار ہے، سوکھی گھاس ہے، ہم نے پڑھا کہ ان کے لیے، پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ زخموں کا دھون ہوگا، تو یہاں پڑھیں کہ اس کے علاوہ کوئی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی تضاد ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہنم کے بھی درجے ہیں نا، تو بعض جہنمیوں کے لیے صرف سوکھی گھاس، خاردار کانٹے دار، جو آگے ہی نہ نکلتی جا رہی ہو، ان کے کانٹے بھی چبھے، کھائی بھی نہ جائے۔ کچھ لوگوں کے لیے زخموں کا دھون ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کہ یہ ہے، وہ کہیں گے ہم کھولتا ہوا پانی نہیں پئیں گے، اچھا تمہارے لیے پھر نہیں پیتے تو پھر یہ زخموں کا دھون ہے، ہم نے یہ بھی نہیں، اچھا یہ بھی نہیں تو پھر دار جھاڑیاں ہی ہیں، کانٹے دار سوکھی گھاس، اگر یہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کھانا کھانے سے کیوں ہوتا ہے کہ انسان یا تو موٹا ہوتا ہے، بھوک مٹتی ہے، لیکن ان کو نہ یہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے۔ اب دیکھیں جو دنیا میں وہ کرتے رہے ہیں نا، محنتیں مشقتیں، اس کا صلہ مل گیا، وہ کیوں، کیسے پتا چلے اب دنیا میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں قرآن سے پتا چلے گا، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کے پسند اور ناپسند کاموں کا پتہ چلے گا، اور پھر انسان اپنا رویہ، اپنا لائف سٹائل، اپنا سٹینڈرڈ چینج کرے گا، لائف جو ایک زندگی کا معیار ہے نا زندگی گزارنے کو، اس کو چینج کرے گا، کہ کیونکہ قرآن انسان کی سوچوں کو چینج کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے ہماری سوچیں، قرآن پڑھنے سے پہلے کچھ اور ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد ہماری سوچیں
تبدیل ہو جاتی ہیں. پھر انسان کے وہ سوچوں کے وہ جو زاویے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو پھر انسان وہ سوچتا ہے جو رب سوچوانا چاہتا ہے. پھر انسان وہ کرتا ہے جو رب کروانا چاہتا ہے. تو وجوہ ہوئی یوم نائمہ، کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے، نسا یا رادیا، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے کہ جو ہم کر کے آئے ہیں دنیا میں اس کا ہمیں اچھا صلہ مل گیا، بہت اچھا صلہ ملا، وہ خوش ہیں. فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں. اب یہ بھی قرآن جیت میں نا جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں پہ جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے کہ بےہودہ بات نہ ہو. کیونکہ انسان بعض کا سب کچھ ہوتا ہے اور کسی کی ایسی بےہودہ باتیں اس کے دل پہ ایسا اثر کرتی ہیں کہ انسان اسی کو ڈپریشن، اسی کی وجہ سے چلا جاتا ہے ڈپریشن میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، تو وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اس کے اندر اونچی اونچی مسندیں ہوں گی. وہ اقواب موضوعہ، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے. وہ نمارق مصفوفہ، گو تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی. وہ زرابی مبثوثہ، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. فزرابی مبثوثہ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ کیا نہیں دیکھتے اونٹوں کو کیسے بنائے گئے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائے گی. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اچھا تو اپنے نبی، اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تم تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. لست علیہم بمسیطر، ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. الا من طول وکفر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اور انکار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھاری عذاب دے گا، سزا دے گا. ان الینا یابہم، ان لوگوں کا پلٹنا بھی ہماری طرف ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا بھی ہمارے ذمے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.